खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस नहमाक और जिस इंटरेस्ट के साथ इन प्रोग्राम्स को आप वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है हमारे प्यारे भाई साजिद इमदाद साहब ने, थैंक यू सो मच जनाब। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रिविलेज इस्तेहकाक के लिए कि हम तेरे खादम शाही कहनों का फ़िरका मुक़द्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल हैं, तेरे अजीब कामों को ज़ाहिर करने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सारे सेशन पर रिकॉर्डिंग पर तेरा हाथ मांग लेते हैं। अपने भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और खुदावंद तेरे बंदा भाई साजिद को, अपने आप को और सारे ऐ खुदा टेक्निकल स्टाफ को, हर एक ज़िंदगी को तेरी पाक कवरिंग में देते हैं। रूह पाक तू आ, हमें से हर एक को लीड कर, गाइड कर, हमारे आगे आगे चल, और इस सारे प्रोग्राम के वसीला से, तालीमात की बदौलत और शेयरिंग के वसीला से ज़िंदगियां बरकत पाएँ, चेंज हों, बादशाही में और ज़्यादा गहरे हों और अपनी बातनी इंसानियत में मजबूत हों। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, चूँकि गुज़श्ता एपिसोड्स में भी हम इस पैसेज के ताल्लुक से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और बहुत अच्छा है। आज हम इसमें मज़ीद और नई बातों को भी जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, यकीनन खुदावंद आज इनको आपके बरकत के लिए, तरक्की और अफजूनी के लिए इस्तेमाल करेगा, और अपने कलाम की उन गहराइयों को आप तक पहुंचाने में मददगार भी होगा, और आप सब आज के प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाएंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ अपने प्यारे भाई साजिद इमदाद साहब से करेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जब हम 13वीं आयत पढ़ते हैं तो आसमान का जिक्र मिलता है। इससे पहले कि हम और मज़ीद आगे बढ़ें, इस आयत के बाकी हिस्से पर गौर करें। सबसे पहले आसमान के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमा दे, क्योंकि आसमान के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। कोई आसमानों की तादाद कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हमें बताएं कि जो बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई है और जो बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तालीम है आसमान के ताल्लुक़ से, कि कितने आसमान हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं बाइबल मुक़द्दस की रूह से, और बाइबल मुक़द्दस के रेफरेंस के साथ जो बाइबल मुक़द्दस में इस बात की तस्दीक भी करे कि इतने आसमान हैं। हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हमारे नाज़रीन इससे बरकत पा सकें। शुक्रिया पास्टर मुनव्वर खुर्शीद, और आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम कलाम रोशनी में मुझे दावत दी, और बरकत टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसके वसीले से ये खूबसूरत प्रोग्राम लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए चल रहा है। बिलाशुबा आसमान से मुतालिक गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बहरहाल हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के कलाम के लिए, जिससे हमें रहनुमाई हासिल होती है, और जो खुदा का कलाम बयान करता है
ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کتنے آسمانوں کا ذکر ہے، اس سے پیشتر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آسمان کی جو اصطلاح کتاب مقدس میں استعمال ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ یا مکمل بائبل کو پڑھیں اور مختلف مقامات پر جہاں جہاں آسمان سے متعلق حوالہ جات آپ کو ملتے ہیں ان کا موازنہ کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بنیادی طور پر آسمان کا ذکر اس مقام کے بارے میں ہے، اس مقام کے معنوں میں یہ آسمان کا ذکر ہوا ہے، یا اس لفظ آسمان کو اس مقام کے لیے استعمال کیا گیا ہے جہاں پر خدا رہتا ہے اور خدا کے ساتھ دیگر روحانی مخلوقات رہتی ہیں، مثلا فرشتے وغیرہ۔ دوسرا جو آسمان کے لیے لفظ استعمال ہوا اس کے معنی وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں اسکائی کہتے ہیں، یا اردو میں ہم عرش بھی شاید کہہ سکتے ہیں، میں اس پہ پر یقین نہیں ہوں۔ بہرحال جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان کے معنوں میں یا آسمان لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ہم بھی عام اپنے روزمرہ زندگی میں جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا آسمان میں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو سامنے ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں جی پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جہاں خدا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی نہ صرف ہم بھی ان معنوں سے واقف ہیں، کتاب مقدس میں بھی یہی اصطلاحات، یہ آسمان کی اصطلاح انہی دو معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آسمان کتنے ہیں یا آسمان کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان سے متعلق جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسمان کا تصور یہ کس طرح کتاب مقدس میں اس میں کس طرح پیش رفت آتی ہے، ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کانسیپٹ میں۔ تو سب سے ہمیں پہلے ہم یقیناً جب بھی ہم بائبل مقدس کھولتے ہیں، کتاب مقدس کا رخ کرتے ہیں کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، تو ہمیں پرانے عہد نامے سے شروع کرنا پڑتا ہے، جہاں سے ہمیں کوئی بھی تصور اس کی ابتدا یا اس کا منبع ملتا ہے۔ یوں ہم جب پرانے عہد نامے میں آتے ہیں تو آسمان اس کائنات کا ایک حصہ ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر پڑھتے ہیں تو خدا نے جب تخلیق کی، یہ کائنات تخلیق کی، تو اس وقت اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین میں جو کچھ موجود ہے ان سب کو بنایا، انسان کو بنایا، تو یوں پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، یا کتاب مقدس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ یہ آسمان میں نہ صرف نیچے جو ہمیں دکھائی دینے والا آسمان ہے وہ، بلکہ اوپر جو آسمان سے بھی اوپر ہم نہیں جانتے وہ اوپر کتنا اوپر ہے یا کیا۔ بہرحال ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس حوالے سے یہ تصور کیسے آگے پروان چڑھا یا اس میں کیا پیش رفت ہوئی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور اس کے بعد اس نے فضاؤں کو الگ کیا، ایک کو زمین، ایک کو فضا کہا، دوسرے کو آسمان کہا، اور اس طرح جو ہے آسمان کی تخلیق ہوئی۔ اور خدا نے آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سے اوپر جو ہے رہنا، خدا نے اس بات کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ آسمانوں میں رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یا ہم کلام مقدس سے یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس تصور کی بنیاد ہمیں ملتی ہے پیدائش کی کتاب میں، اور وہاں پر یہ ملتا ہے کہ خدا کی آسمان بھی خدا کی تخلیق ہے، اور یہ خدا کی سکونت گاہ ہے، روحانی مخلوقات کی سکونت گاہ ہے، اور ایک آسمان نیچے ہے جس میں پرندے اڑتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں بادل نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا ایک اور بھی تصور تھا کہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں بے شمار پانی ہے، پانی کی خاصی مقدار ہے، اور خدا آسمان کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ میں جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں آپ کے کانوں کو بڑی شناسا معلوم ہوتی ہوگی، کیونکہ نوح کے دور میں جب طوفان آیا تو اس وقت لکھا ہے کہ آسمان کی کھڑکیاں کھلیں، تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ آسمان کی کھڑکیاں جب خدا کھولتا ہے یا وہ دریچے کھولتا ہے تو وہ پانی بارش بن کے برستا ہے۔
اور یوں آسمان پر ایک بہت بڑے ذخائر ہیں جہاں پر پانی جمع رہتا ہے، اور وہ بارش کا پانی ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے تو وہ پانی وہاں سے آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تصور تھا، ہم یہاں پر اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے اور کلام کتاب مقدس کیا کہتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بارش برستی ہے تو اس میں بھی خدا کی قدرت موجود ہے، لہٰذا یہ ایک تصور وہاں پر پایا جاتا تھا۔ جو لفظ آسمان ہے، اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے، علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ اکادی زبان سے ہے۔ اکادی زبان میں جو لفظ آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے پانیوں کی جگہ، اس لیے پانیوں کی جگہ سے منسوب کر کے عبرانی زبان میں اکادی زبان سے لفظ لیا گیا، اور اس کو عبرانی زبان کا لفظ جو ہے عبرانی میں جو آسمان کے لیے بولا جاتا ہے اس کو اکادی زبان سے لے کر آسمان کے لیے اس کو بولا جانے لگا، یعنی پانیوں کی جگہ، جو یہودی یا بنی اسرائیل تصور سے، ابتدائی تصور سے بڑا ملتا جلتا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عبرانی زبان کا لفظ جو آسمان کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مصدر قدیم مشرق قریب سے کسی زبان سے یا کلچر سے لیا گیا ہو، کیونکہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کا معنی تھا ایک ایسا کھوکھلا مقام جو بہت بلند جگہ پر ہو، جو بہت بلند ہو۔ تو آسمان کا اگر یہ تصور ہم دیکھتے تو ہم جان سکتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے، بہت بلند ہے اور کھوکھلا سا ہے۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے۔ تو یوں عبرانی زبان میں یہ دونوں عبرانی اکادی زبان اور قدیم مشرق قریب کی زبان، ان دونوں کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں، شاید اس وجہ سے لفظ آسمان عبرانی زبان میں آیا۔ جب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں اور آسمان کے تصور کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیش رفت یہ آئی کہ ابتدائی یہودی علماء اسے صرف خدا اور فرشتگان یا روحانی مخلوقات ہی کی سکونت گاہ سمجھتے تھے۔ ان کے تصور میں کہ انسان آسمان پر چلے جانا یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں، کچھ ایسی کہہ لیں کہ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں ایسا ہوا، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا، ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا۔ ان کے علاوہ ہمیں یہودی تصور میں، یہودی سوچ میں ایسی کوئی اور مثالیں نہیں ملتی، اور وہ کہتے تھے کہ انسان آسمان میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، وہاں صرف خدا اور خدا کی روحانی مخلوقات، اس کی مخلوقات رہتی ہیں۔ پھر یہ تصور کچھ اور آگے بڑھا، اور جب یہ اسیری کے دور میں یہودی گئے اس وقت اس کی سوچ پر جو ہے ہمیں اس اسیری کا جو اثر ہے اس کی بھی ہمیں آسمان کے تصور پر اثر نظر آتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو جو پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے اسی کے مطابق ہمیں آسمان کے تصور کی بات ملتی ہے، یعنی یہ خدا کی تخلیق ہے، یہ خدا اس میں سکونت کرتا ہے، خدا اپنے روحانی مخلوقات کے ساتھ وہاں پر رہتا ہے، اور بہرحال زمین اور آسمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نیا عہد نامہ ہمیں ضرور واضح کرتا ہے، اور آسمان کو اس لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، اور کیونکہ مسیحیوں کو، ایمانداروں کو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خدا اور اس کے حکموں پر چلتے ہوئے آسمانی شہر کی جستجو کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے زندگی گزاریں۔ جب ہم پالوس کے خطوط میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بالخصوص 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی جو ادب ہے اس میں کئی آسمانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہودی ادب وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، پرانے عہد نامے کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ غیر بائبلی یہودی ادب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 7 آسمانوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو یہودی تصور بھی نہیں تھا، غیر بائبلی تصور ہے۔ بہرحال پالوس رسول ہمیں ایک دوسرے کرنتھیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کی پہلی 2 آیات میں اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک شخص کو یکایک تیسرے آسمان پر جاتے ہوئے، چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس ساری جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ آسمان کا تصور کیسے آگے آگے بڑھا، اور نئے عہد نامے میں ہمیں پالوس کے ذریعے 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ 3 آسمانوں کے علاوہ اور کتاب مقدس میں
आसमानों की तादाद के हवाले से हमें कुछ और जिक्र नहीं मिलता। लिहाजा हम चूँकि किताब मुक़द्दस को मानने वाले हैं और इसकी तालीम के मुताबिक चलने वाले हैं, ये जो मालूमात फराहम करती है, हमारा ईमान है कि ये दुरुस्त मालूमात हैं। लिहाजा इसकी मालूमात के मुताबिक आसमान के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कीजिए, और आसमानों की जो तादाद है उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस हमें 3 ही आसमानों का जिक्र बताती है, और वो 3 आसमान हमें पालूस रसूल की मदद से उसका हवाला मिलता है। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो हमें खुदा के खादिम ने बताई हैं, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। एक जो बात उन्होंने साइंस के हवाले से छोड़ दी, और अच्छा है कि बहुत सारे लोग बहस व मुबासा करते रहते हैं, साइंस इस ताल्लुक़ से ये कहती है आसमान के बारे में, कलाम ये कहता है, या ज़मीन के बारे में साइंस ये कहती है। तो याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ बयान हुआ है ये हतमी है, और बाइबल मुक़द्दस में कभी तब्दीली नहीं आई है। जो बाइबल ने लिख दिया है ज़मीन के ताल्लुक़ से, आसमान के ताल्लुक़ से, तख्लीक के बारे में, वो वही है। लेकिन साइंस जो है वो रिलायबल नहीं है। साइंस की थीरीज़ आए रोज़ तब्दील होती रहती हैं, आए रोज़ बदलती रहती हैं। आपको आज तहकीक मिल रही है, चंद सालों बाद एक नई तहकीक आ जाएगी, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने जो कुछ भी बयान कर दिया है तख्लीक के ताल्लुक़ से, आसमान ज़मीन के ताल्लुक़ से, वैसा ही आज तक लिखा है। इसका मतलब ये है कि साइंस हतमी नहीं है, क्योंकि वो अपनी थीरीज़ बदलती रहती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हतमी है, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है इससे आज तक टस से मस नहीं हुई है। इसके अलावा भी चूँकि आसमानों के ताल्लुक़ से हमने जाना है, सीखा है, अभी हम आइंदा किसी प्रोग्राम में ज़रूर इसकी डिटेल भी जानेंगे। पहले आसमान में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे आसमान में क्या है, ज़रूर ये क्वेश्चन रहेगा आपका हमारे सामने, और जब कभी नेक्स्ट मौका मिला तो हम ज़रूर इसके बारे में भी तालीम हासिल करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर सरवर मसीह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इससे पहले कि हम इसका निचोड़ जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इस्तिलाहात, जैसे आसमान की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, इसके बाद इब्ने आदम की एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, इब्ने आदम की इस्तिलाह के ताल्लुक़ से ज़रूर हमारी रहनुमाई, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि जी यीशु मसीह को इब्ने आदम क्यों कहा गया है, इस ताल्लुक़ से हमारी ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ। ख़ास तौर पे पुराने अहदनामे में से भी जो खुदा यीशु मसीह के लिए टाइटल डिसाइड किया गया, कहाँ पर कौन से हवाला जात हमारी रहनुमाई करते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन इस टाइटल के ताल्लुक़ से, इस इस्तिलाह के बारे में जान सकें। जी, थैंक यू वेरी मच मनोवर सर। सो यहाँ पर जब हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर पर एक टाइटल जो खुदा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है इब्ने आदम। और हम जानते हैं कि अनाजील के अंदर डिफरेंट टाइटल्स खुदा यीशु मसीह के लिए यूज़ हुए, इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम, और इस तरह कई और। लेकिन ख़ास तौर पे अक्सर खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए जो पर्सनली टाइटल यूज़ किया वो इब्ने आदम है। और अगर इसके अल्फाज पर या इस सारे ओवरऑल इस टाइटल पर हम गौर करें तो उर्दू ग्रामर में या उर्दू लुगत में सिंपली इसके जो मीनिंग्स बनते हैं वो है कि नस्ल इंसानी का कोई एक मेंबर या कोई एक शख्स जो है। और फिर उसके साथ साथ इसको जब आप पुराने अहदनामा में देखते हैं तो दानियल के लिए भी, जब आप दानियल की किताब 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको भी आदमजाद कहा गया। और वहाँ पर फिर इसके साथ साथ हिस्कियल को जब हम दूसरा बाब पढ़ते हैं तो हिस्कियल का दूसरा बाब उसकी जब हम पहली, तीसरी और उसके साथ 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हिस्कियल को आदमजाद कहा गया। और जो इंग्लिश वर्ड इसके लिए आया है वो है सन ऑफ मैन। और लेकिन तो भी इससे तो वाज़े तौर पर इन दोनों अल्फाज से आदमजाद या इब्ने आदम, इससे जो फौरी तौर पर इसके मीनिंग्स या इसका मतलब जो हमारे सामने आता है, यानी कि आदम का बेटा, आदम की नस्ल से एक शख्स। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए
اناجیل کے اندر بے شمار ٹائم جو ہے، خاص طور پر جب آپ چاروں اناجیل میں پڑھتے ہیں اوورآل نئے عہد نامہ میں، تو مور دین 78 ٹائم ابن آدم کا لفظ آیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ون آف دا موسٹ فیورٹ ٹائٹل تھا جو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ سو ایک طرف تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے لیے یہ ٹائٹل یوز کر رہے ہیں سن آف مین یا ابن آدم، تو بظاہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ جب وہ نسل انسانی کے ایک ممبر کے طور پر یا آدم کے بیٹے کے طور پر یا پچھلے آدم کے طور پر اپنے آپ کو محض ایک انسان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اگرچہ بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نو ڈاؤٹ وہ اس زمین پر انسان بن کر آیا اور وہ مجسم ہوا، جیسے یوحنا کی انجیل جو ہے وہ خاص طور پر اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور اس کے تجسم کے بارے میں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ سو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ انسان کے طور پر ظاہر ہوا جو ازل سے یعنی پاسٹ ایٹرنٹی سے خدا کے ساتھ تھا، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی گود میں ہے اور زندہ کلام ہے، جیسے یوحنا اس کے بارے میں بیان بھی کرتا ہے، یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت، دوسری تیسری آیت کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ سو وہی کلام پھر 14ویں آیت میں جا کر کہتا ہے کہ وہ کلام مجسم ہوا۔ سو اٹ مینس کہ جو شخص انسان کی صورت میں اس زمین پر ظاہر ہوا وہ محض انسان نہیں بلکہ وہ خدا ہے، اور اس لیے جب خداوند یسوع مسیح اپنے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد محض انسان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک ڈیوائن پرسنالٹی بھی ہے، اور جس کے بارے میں جب آپ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب 13ویں اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو دانیل جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد محض انسان نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیوائن پرسنالٹی بھی ہے، اور خدائے ثالوث کا ایک تیسرا جو اقنوم ہے وہ بھی ہے، اور یوں کہیں کہ ٹرائیون گاڈ جو ہے جو اپنے آپ کو 3 اشخاص میں ظاہر کر رہا ہے، اس میں سے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں آدم ذات کے طور پر ابن آدم کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ سو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے ہم اس ریفرنس کو پڑھیں، دانیل کی کتاب اور اس کا 7واں باب 13 اور 14 آئے۔ سو یہ منور صاحب یہ والا جو حوالہ ہے یہ بہت واضح کرتا ہے کہ جب کبھی بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے ابن آدم کا ٹائٹل یوز کیا تو یہ واضح کرے گا کہ اس کے پیچھے ان کے اس ٹائٹل کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ سو یہاں پر دانیل یہ کہتا ہے 13ویں آیت، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اس سے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ سو دانیل کے قریب جو آدم ذات سا شخص ہے وہ محض انسان نہیں بلکہ وہ خدا بھی ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو سلطنت دی جائے گی، جس کو مملکت دی جائے گی، جس کو بادشاہی دی جائے گی۔ اور جیسے یسایہ 7ویں جب ہم یسایہ 9واں باب اس کی 6 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یسایہ اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ
ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، Yes. اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اور وہی بات جو یہاں پر دانیل کر رہا ہے، سو یسایہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لڑکا ہمیں دیا گیا، بطور انسان وہ اس دنیا میں آیا ہے، لیکن ایکچولی وہ بیٹا ہے، وہ خدا ہے۔ Yes. سو اس سے ابن آدم سے مراد، اور یسوع مسیح نے جتنے بھی ریفرنس جو ہے وہ اپنے لیے ابن آدم کے طور پر استعمال کیے، ان سب کے اندر جو ہے وہ بادشاہی کا عنصر پایا جاتا ہے، Yes. بادشاہی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو اس زمین پر آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا، اور بلکہ نہ صرف جو ہے وہ اس زمین پر آئے گا، بلکہ جب وہ اس زمین پر آیا اور دوبارہ آسمان پر گیا اور تخت پر بیٹھا، اور اس کے بارے میں داؤد زبور 110 اس کی پہلی آیت میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے داہنے ہاتھ پر ہے۔ سو اٹ مینس کہ آدم ذات سے مراد یا ابن آدم سے مراد ایک ایسا شخص جو کنگ ہے، جو رولر ہے، جو پرومس مسایہ ہے، ون ہو ہیز ایگزالٹڈ، سب سے زیادہ جس کو ایگزالٹ کیا گیا، اقبال مند کیا گیا ہے۔ اور اناجیل کے اندر جب ہم ریفرنس دیکھتے ہیں، جب آپ مرکز کی انجیل 14واں باب اس کی 62 آیت، اور پھر متی کی انجیل اس کا 26واں باب، سو ان ساری آیات میں یہی بیان کیا گیا ابن آدم داہنے ہاتھ بیٹھے گا، اور پھر اس کی واپسی کے بارے میں بھی یہی متی کی انجیل اس کا 24واں باب 27ویں آیت، یہاں پر بھی کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھے گا، اور پھر لوکا کی انجیل میں بھی اور پھر متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں بھی تخت کا ذکر ہے۔ تو اٹ مینس کہ اوور آل یہ سب کے سب حوالہ جات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے ابن آدم کا ٹائٹل یوز کیا ہے تو وہ محض انسان نہیں بلکہ وہ خدا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے اس نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں یہ بات کہی بھی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور پھر فلپیوں میں پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور اس سے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ سو اٹ مینس کہ ایک ایسا شخص جو بظاہر انسان کے طور پر ظاہر ہوا ہے، لیکن اس سے سارا اختیار، اتھارٹی، پاور، قدرت، بادشاہی، مملکت دی گئی ہے، اور جو آنے والے وقت میں اس زمین پر بادشاہی کرے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت باتیں، اور یقیناً آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو عام لوگ پادری صاحبان سے کرتے ہیں، اور یہاں پہ اسی لیے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بہترین جواب مل سکیں اور آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں۔ سو ابن آدم کا ٹائٹل عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت، زمینی زندگی کی طرف اشارہ ہے، یا بطور انسان ان کا اشارہ ہے، لیکن یاد رکھیں گے یہ ٹائٹل جو ہے یہ خاص طور پہ چونکہ بڑا تھیولوجیکل ہے، اور پرانا عہد نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دانیل نبی کے صحیفے میں سے جو بھی آیت بھی آپ کے سامنے کوٹ کی گئی ہے کہ یہ خاص خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کی طرف حوالہ ہے، اس کی ابدیت، ایٹرنٹی کی طرف حوالہ ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ ٹائٹل جو ہے بطور انسان اور بطور کامل خدا بھی اسے پیش کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو قائم رہنے والی بادشاہی ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یقیناً ناظرین ابھی اور بہت سارے سوال ہیں جو اس پیسج میں موجود ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور آپ تک بڑی زبردست انفارمیشن پہنچ رہی ہے، اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں آپ نے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے سیکھیں، اور اہم سوال جن کو ہم اس وقت ایڈریس کریں گے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ساجد صاحب سے۔ ساجد صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں
گزشتہ جب آپ آسمان کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو آپ نے خود ہی ایک بات کی ہے کہ یہودی کانسیپٹ کے مطابق صرف ہنوک اور ایلیاہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اب اگر ہم پرانے عہد کے اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر ہم بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، اچھے قاری ہیں، تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ان دو اشخاص کو تو آلریڈی آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ تو عام ایک قاری جو مطلب اس کی ڈیپتھ کو نہیں جانتا وہ سمجھے گا فوری طور پر کہ یہ تو مطلب ایک بڑا کانفلکٹ یا تضاد نظر آتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہنوک اور ایلیاہ کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے چونکہ جیسے جو اس کا جواب ہوگا اس کے ساتھ آپ نے جو ابن آدم کی فضیلت ہے خداوند یسوع مسیح کی، اس کو بھی ذرا بیان کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو بہتر اس کی سمجھ آ سکے۔ شکریہ۔ یہاں پر میں پہلے سوال کے دوسرے حصے سے بات کروں گا، کیونکہ جب تک ابن آدم کی فضیلت ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ایلیاہ اور ہنوک کا جو آسمان پر اٹھایا جانا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، یا شاید سمجھ بھی سکیں گے لیکن اس سے زیادہ واضح ہوگا کہ یسوع مسیح یا ابن آدم کا آسمان پر چڑھا جانا، اس کا چڑھنا، اور ہنوک اور ایلیاہ کا آسمان پر اٹھایا جانا، ان میں بنیادی کیا فرق ہے۔ پادری صاحب کا شکریہ۔ پادری سرور صاحب ابھی ایک بڑے خوبصورت تعلیم دے رہے تھے ابن آدم کے حوالے سے، اور انہوں نے واضح کیا کہ ابن آدم کا جو لفظ ہے یہ یسوع مسیح کی بشریت کو نہیں بلکہ اس کی بشریت کو بھی، لیکن اس سے بڑھ کر الوہیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور پاسٹر منور خورشید نے تائید بھی کی اور یہ تھوڑا واضح کیا کہ کیسے جو ہے یسوع مسیح کی جو بشریت ہے وہ صرف اس لقب یا خطاب ابن آدم میں صرف یسوع مسیح کی بشریت، اس کا انسان ہونا ہی ظاہر نہیں ہے، اس کا خدا ہونا بھی ظاہر ہے۔ یہ لفظ 13 مرتبہ یوحنا کی انجیل میں آیا ہے، اور 13 مرتبہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے جب بھی یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا یوحنا کی انجیل میں 13 مرتبہ اور دیگر اناجیلوں میں بھی، تو اس وقت یسوع مسیح نے 3 بنیادی باتوں کی تعلیم دی جو اس کی اپنی ذات سے متعلق تھی۔ نمبر 1، وہ اپنی مصلوبیت کے تعلق سے ذکر کرتا ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، ابن آدم کو صلیب دیا جائے گا، دکھ دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے یسوع مسیح نے ابن آدم کا لقب استعمال کرتے ہوئے، خطاب استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال کیا یا اصطلاح استعمال کی۔ دوسرا، جب بھی یسوع مسیح نے یہ لفظ یا یہ اصطلاح اپنے لیے یا یہ لقب اپنے لیے استعمال کیا تو یسوع مسیح مکاشفے یا معرفت کی بات کی جو اسے بطور خدا ہوتے ہوئے حاصل تھا، یعنی وہ مکاشفہ، وہ معرفت، وہ باتیں جو صرف خدا جانتا ہے۔ یسوع جب کہتا ہے کہ وہ باتیں میں بھی جانتا ہوں تو وہ اس وقت اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ابن آدم ہوں، میں الہی ذات ہوں، میں الوہیت کا حامل ہوں، میں خدا ہوں، اس لیے میں وہ مکاشفہ اور وہ معرفت رکھتا ہوں جو صرف خدا رکھتا ہے۔ تیسری بات جو یسوع مسیح نے جب بھی ابن آدم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا تو اس نے آخری زمانے یا آخرت میں اپنے اختیار کو بیان کیا، وہ اختیار جو پھر میں کہوں گا خدا کا اختیار تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنے الہی اختیار کو ظاہر کرتے ہیں اور آخری زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، آخری زمانے سے مراد ابھی وہ والا زمانہ نہیں جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ مستقبل میں آئے گا۔ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہمارا آخری زمانہ یا اخیر زمانہ تب سے شروع ہے جب سے یسوع مسیح کا دور، جب سے یسوع مسیح اس زمانے میں آئے، اس دنیا میں آئے، کیونکہ وہاں پر اکثر یسوع نے خود اور نئے عہد نامے کے مصنفین نے یہ بیان کیا کہ ہم اخیر زمانے میں ہیں۔
تو اخیر زمانے کا وہاں سے آغاز ہو چکا اور ہم بھی ابھی اخیر یا آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو جب سے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تب سے اس کا الہی اختیار آخری زمانے سے متعلقہ ہے، اور یسوع مسیح ابن آدم کا لقب استعمال کرتے ہوئے اپنے اس الہی اختیار کی بات کرتے ہیں. اناجیل میں ہمیں اس کی زمینی زندگی یعنی بشریت اور دکھ اور موت اور پھر اس کی فضیلت اور جلال کے حوالے سے ابن آدم کی اصطلاح استعمال ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. ان ساری اناجیل یعنی یوحنا کی انجیل اور اناجیل متوافقہ، ان سب میں بنیادی طور پر ابن آدم سے متعلق جو تعلیم پائی جاتی ہے اس کی نچوڑ اگر ہم کہیں تو جیسے پادری سرور صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ اللہی ذات ہے، وہ خدا ہے. ابن آدم ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے، اوہ ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا یا انسان کا بیٹا، اور ہم یسوع مسیح کی ذات کو انسانیت سے یا اس کی بشریت سے جوڑ دیتے ہیں. اگرچہ بشریت سے بھی اس ٹائٹل کا تعلق ہے، اس لقب کا تعلق ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ابن آدم کی اصطلاح، ابن آدم کا لقب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے الہی اختیار کا حامل اور خدا کے الہی اختیار کے ساتھ کلام اور کام کرتے ہوئے بیان کرنے کے لیے یہ لقب اپنے لیے استعمال کیا. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم یسوع مسیح جب اپنے لیے لقب استعمال کرتے ہیں تو کس حد تک یسوع مسیح کی فضیلت یا اس ابن آدم کی اصطلاح کی فضیلت موجود ہے. یوں ابن آدم کا لقب خدا یعنی یسوع مسیح اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدائی یا الہی اختیار کا حامل ہوں. تو یہ فضیلت ہے ابن آدم ہونے کی یا یسوع مسیح کی. یوحنا کی معرفت انجیل میں یہی بنیادی بات ہے کہ ابن آدم یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور یہاں پر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابن آدم ہی ہے جو آسمان پر چڑھا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں چڑھا، تو یہاں پر ہمیں پھر ذہن میں وہ فوراً بات آتی ہے، اوہو نہیں، ہنوک بھی چڑھے تھے، ایلیا بھی چڑھا تھا، تو یسوع نے یہ کیوں کہا؟ یسوع نے آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے. تو ایلیا اور ہنوک کے معاملے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے اترے نہیں تھے. تو ان میں اور یسوع مسیح جو ابن آدم ہے جو آسمان پر چڑھا ہے اور آسمان سے اترا بھی ہے، پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجسم ہوا، خدا مجسم ہوا، تو ابن آدم مجسم ہوا، اب وہی ابن آدم آسمان پر چڑھا ہے. اور بڑی خوبصورت اس آیت میں لکھا ہے، جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم. آخری 4 الفاظ کہتے ہیں جو آسمان میں ہے موجودہ حال کے وقت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر یسوع زمین پر ہے لیکن ابن آدم خدا ہوتے ہوئے وہ آسمان میں بھی موجود ہے. Praise God, praise God. ہنوک ایلیا زمین پر تھے تو وہ آسمان پر نہیں تھے، اور ہنوک اور ایلیا جب آسمان پر اٹھائے گئے وہ زمین پر نہیں رہے. خدا کی ذات ہی ہے جو ہر جگہ پر رہ سکتی ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. لہٰذا یہ دوسری بات ہے کہ ایلیا اور ہنوک کے معاملے میں ابن آدم کیسے افضل ہے. یہ فضیلت ہے ابن آدم کی کہ وہ خدا ہوتے ہوئے ہر مقام پر رہ سکتا ہے. ہنوک اور ایلیا ایسے نہیں تھے. دوسرا یہ کہ اگر الہی اختیار، ہم بھی جو پاسبان ہیں، ہم کلام مقدس کے مطابق خدا ہمیں بھی اختیار دیتا ہے کہ اس کی خدمت کریں. الہی اختیار ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم اس الہی اختیار کے تحت صرف کسی ایک خدمت یا نعمت پر مامور ہوتے ہیں اور ہم خدا کی خدمت کے لیے مامور ہوتے ہیں. لیکن یسوع کے پاس جو الہی اختیار ہے وہ یسوع کا اپنا بطور خدا ہوتے ہوئے وہ الہی اختیار رکھتا ہے. اس الہی اختیار کے ساتھ اس کا کلام اور کام کرنا. اور ایلیا یا ہنوک یا ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمارے پاس جو الہی اختیار ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
ہم وہ خدا الہی اختیار کے تحت جب کام اور کلام کرتا ہے تو وہ الہی اختیار اس کا اپنا ہے. ہم جب الہی اختیار کے ساتھ کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں وہ الہی اختیار عطا کرتا ہے. Praise God. اور ہنوک اور ایلیا کی خدمت، اگر ایلیا کی خدمت ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے بطور نبی، ہنوک کی اس قدر خدمت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ایلیا کی خدمت خدا کے الہی اختیار کے وسیلے تھی، جبکہ خدا یسوع مسیح کی ابن آدم ہوتے ہوئے جو خدمت، کام اور کلام تھا وہ الہی اختیار کے ساتھ تھا. وسیلے اور ساتھ ہونا فرق ہے. وہ الہی اختیار کا حامل ہے، Praise ہم God. الہی اختیار کے ذریعے سے جو ہمیں دیا گیا ہوتا ہے ہم اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. لہٰذا ایلیا اور ہنوک، نہ صرف یہ بات کہ یہ تین باتیں، بلکہ چوتھی اور آخری بات کہوں گا کہ ایلیا اور ہنوک کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. پرانے عہد نامے میں کئی ایسی باتیں ہیں جو مسیح میں آ کر پوری ہوئی. پرانے عہد نامے کی کئی ایسی باتیں ہیں جو ایمانداروں میں آ کے پوری ہوتی ہیں. جیسے خدا نے ایلیا اور ہنوک کو اٹھایا، ایسے یسوع مسیح یا ابن آدم بھی کہتا ہے کہ میں جب آسمان پر جاؤں گا، میں جب اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں ان کو بھی، جو میرے ماننے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے، میں ان کو بھی ساتھ کھینچ لے جاؤں گا. جیسے خدا ہنوک اور ایلیا کو آسمان پر لے کے جاتا ہے، ابن آدم یعنی یسوع مسیح جب اونچے پر چڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ایمانداروں کو، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا، بالکل خدا کی طرح جیسے خدا نے ایلیا اور ہنوک کو آسمان پر اٹھایا. تو ہنوک اور ایلیا ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک نمونہ ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی خدا کے حضور یسوع مسیح کے وسیلے آسمان پر اٹھائے جائیں گے. پریز گاڈ، Thank you. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. ساجد صاحب، اور بھی اگر اسی ٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو یہ ٹیکسٹ بھی ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو اور آسان کر دیتا ہے کہ وہ تو اٹھائے گئے ہیں. بالکل، میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ وہ اٹھائے گئے اور یسوع چڑھا ہے. مطلب یہ تو بڑے ایزی، ہماری اپنی زبان میں بھی اس بات کو بڑا واضح کلیئر کر دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آپ کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اور ہم مزید لوگوں کے لیے بابرکت بن سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر آگے چونکہ 14ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہے جسے کوٹ کیا گیا ہے. بہت سارے ناظرین اس واقعے کو نہیں جانتے. آپ رہنمائی فرمائیں یہ واقعہ کیا ہے اور کس جگہ یہ موجود ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اسے جان سکیں، سیکھ سکیں، اور آگے چونکہ آیت پہ جب ہم غور کریں تو ایٹ لیسٹ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو. جی، تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا ریفرنس دیا کہ جیسے موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اور آپ کا کویسچن ہے کیوں چڑھایا، اور یہ واقعہ اس کے بارے میں بیان کریں. ہاں، جب ہم گنتی کی کتاب اور اس کے 21واں باب 6 سے 10 آیت تک اس کا مطالعہ کریں تو یہاں پر اس واقعہ کا ذکر ملے گا کہ کس طور سے خدا کے بندہ موسیٰ نے، مرد خدا نے، سانپ کو اونچے پر چڑھایا. اور ایک چیز جو ہمیں جاننے کی، سیکھنے کی، اور یہ عام فہم ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ نئے عہد نامے کا عکس ہے، اور جو پرانا عہد نامہ ہے نئے عہد نامہ میں کھلتا ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں پوشیدہ ہے. سو اس لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پرانے عہد نامہ میں ایگزامپل کے طور پر، ایک جو ہے وہ عکس کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن نئے عہد نامہ میں وہ حقیقت بن کر ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور اس واقعہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اگر ہم اس حوالے کو پڑھ دیں
تو یہاں پر 21ویں باب کی 6 آیت سے یہاں پر یوں لکھا ہے، تب خداوند نے ان میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ سو اس کی بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں سے ہوتے ہوئے ادوم کے ایریا میں سے گزرے تو وہاں پر انہیں پانی نہ ملا، اور اس ایریا کے اندر جب انہیں پیاس لگی تو پیاس کے باعث وہ موسیٰ پر خدا پر بڑبڑانے لگے، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ کیا موسیٰ تو ہمیں یہاں پر مرنے کے لیے لے آیا، یہاں پر تو نہ روٹی ہے نہ پانی ہے اور ہم پیاس کے مارے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بھی یہ اکثر دیکھا گیا ہے پرانے عہد نامہ میں، جب بنی اسرائیل بیابان میں سے گزر رہے تھے، جب بھی خدا کے لوگوں نے شکایت کی، اور حالانکہ ان کے سامنے خدا نے بڑے بڑے اپنے بندہ کے وسیلہ سے معجزے کیے، لیکن تو بھی وہ اس طور سے خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اعتماد نہیں کرتے تھے، ایمان کو کھو دیتے تھے۔ اور یہاں پر بھی بنیادی طور پر شکایت اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، خداوند پر جو ان کا بھروسہ ہے، توکل ہے، اس کو انہوں نے کھو دیا ہے، جس کے سبب سے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے، اور ان کو ان میں سے بہت سے لوگوں کو سانپوں نے کاٹا، اور سانپوں کے کاٹنے کے باعث بہت سارے مر گئے۔ اور پھر دوبارہ انہوں نے ریپینٹ کیا، موسیٰ کے پاس آئے، ہم نے تیری خدا کی شکایت کی ہے، سو خدا سے ہمارے لیے دعا کر۔ اور پھر خدا جب موسیٰ نے دعا کی تو خدا نے کہا کہ ایک جو ہے وہ جلانے والا سانپ لے لے اور بنا لے، اور اس کو جو ہے وہ بلی پر لٹکا۔ بلی سے مراد لکڑی، اور اس کے لیے موسٹلی جو ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چھت کو سہارا دینے کے لیے ایک لکڑی استعمال ہوتی ہے، اس طور سے وہ لکڑی لی اور اس نے ایک پیتل کا سانپ بنایا۔ اور ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پیتل بنیادی طور پر عدالت کا نشان ہے، عدالت کی علامت ہے۔ اور جب ہم خیمہ اجتماع میں بھی جاتے ہیں تو صحن میں جو ہے وہ 2 چیزیں پیتل کی بنی ہوئی تھی، پیتل کا حوض، اور یہاں پر طہارت کا کام، اور ایک وہاں پر پیتل کا مذبح، یہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی، بنی اسرائیل کے گناہ کی عدالت وہاں پر ہوتی تھی۔ سو بنیادی طور پر پیتل کا سانپ، اس کو لکڑی پر چڑھایا جانا اس بات کا نشان تھا کہ یہاں پر بنی اسرائیل نے جو خدا سے اور خدا کے بندہ موسیٰ سے شکایت کی ہے، اس کی عدالت ہوگی، اور جو شخص بھی اس بلی پر لٹکے ہوئے پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے گا اس کے باعث وہ بچ جائے گا، کیونکہ جو نگاہ کرے گا اٹ مینس کہ اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو اس پر ایمان لے آیا کہ یہ میری عدالت کے لیے ہے اور میرے گناہ کی عدالت کے لیے ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس پر نگاہ کی وہ بچ گئے۔ سو یہ بنیادی طور پر ایک پکچر تھی کہ خداوند جو ہے آنے والے وقت میں کس طور سے گناہ سے ڈسے ہوئے لوگوں کو، یہاں پر تو سانپ کے ڈسے ہوئے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ آنے والے وقت میں خدا کس طور سے گناہ سے ڈسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرے گا، ان کے گناہ کی عدالت کرے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا،
इब्ने आदम भी इसी तरह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। Praise सो हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर कोई खुदावन ने जो वो सिल्वर का या गोल्ड का सांप नहीं बनाने का कहा, बल्कि वहाँ पर पीतल का। हालांकि सिल्वर गोल्ड अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। Yes. सो ऐसी चीज़ें, पीतल कोई मोस्ट अट्रैक्टिव मेटल Yes. नहीं है। सो बेसिकली जो वो मकसद ये था कि आने वाले वक्त में जब खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है इंसान के तौर पर जाहिर होगा, तो ज़ाहिर जैसे यसाया भी इसके बारे में बयान करता है, ना उसकी शक्ल है कि हम उस पर निगाह करें, तो इट मीन्स के जब पीतल के सांप पर लोगों ने निगाह की, और हम नेक्स्ट एपिसोड में भी होपफुली इस पर गौर करेंगे, तो जब लोगों ने इस पर निगाह की तो कलाम कहता है कि वो बच गए। इट मीन्स के जिन्होंने निगाह नहीं की, वो बगावत, सरकशी, गुनाह, नाफरमानी में रहे, वो बचे भी नहीं, वो सांप के बाइस, गुनाह के बाइस मारे गए। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और ये इसलिए वाक़े को कोट किया गया है, बताया गया और पूरी डिटेल के साथ बताया गया है, ताकि आगे जब हम इस वाक़े के बारे में मज़ीद जानेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे, खुदा यीशु मसीह उससे अक्स क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे, तो हमें ज़्यादा समझ आ पाएगी कि पीछे बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में हुआ क्या था, ताकि बेहतर तौर से इसके नताइज हमारे सामने आ सकें। थैंक यू सो मच साजिद साहब, थैंक यू सो मच पर्स साहब। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। आइंदा भी हम नए एपिसोड में इसी टेक्स्ट में से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। हमारा ईमान है कि आइंदा भी ये टेक्स्ट आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।